जी दोस्तों, एक और मालूमाती और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर हूँ। तुर्की उन चंद ममालिक में शामिल है जो कि फिफ्थ जनरेशन लड़ाका तैयारों के डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी तारीख से लेकर आज तक की सूरत हाल का जायज़ा लूँ। सन 2013 में तुर्की की हुकूमत ने अपने सरकारी इदारे TAI को $20 मिलियन के फंड्स मुहैया किए कि वो एक तुर्क फिफ्थ जनरेशन लड़ाका तैयारी के डिज़ाइन पर रिसर्च करें। जब ये मरहला तय पा गया तो सन 2016 में तुर्क हुकूमत ने TAI को $1.18 बिलियन फराहम किए ताकि वो इस तैयारे के मुख्तलिफ सिस्टम्स हासिल कर सके। दोस्तों, फाइटर जहाज़ इतनी छोटी और सादा टेक्नोलॉजी नहीं कि आप एक जगह फैक्ट्री लगा कर बनाते जाएं। किसी टैंक या किसी नॉर्मल जो सिविल कार होती है उसकी तरह इसमें हज़ारों पुर्जे और सिस्टम होते हैं। लिहाजा तमाम जहाज़ बनाने वाली कंपनियां अपने हज़ारों सप्लायर्स पर भरोसा करती हैं और कंपनी का काम उन पुर्जों को जोड़ के यानी कि इंटीग्रेट करके एक मशीन की सूरत में लाना होता है। तुर्की के लिए भी ये सबसे बड़ा इम्तिहान ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल करना था जो अब तुर्क कंपनियां बनाने की फ़िलहाल हामिल नहीं हैं। इसमें सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी फाइटर जहाज़ का इंजन होता है, क्योंकि इसमें भी अरबों डॉलर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। मगर तुर्कों ने इस सिलसिले में तकरीबन हर एक से बात की। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दुनिया में अगर आप जहाज़ ख़रीदने जाएं तो शायद 5-6 मुल्क होंगे, लेकिन उसी जहाज़ का कोई सिस्टम ख़रीदने चाहें टुकड़ों में उसी जहाज़ को, उसके वॉनेक्स या इंजन ख़रीदने जाएं तो या और कोई सिस्टम ख़रीदने जाएं तो उसके आपको दर्जन या हो सकता है 2 दर्जन तक कंपनियां मिल जाएं। तो इस तरह से आप बेहतर पोजीशन में होते हैं अगर आप पूरा जहाज़ ख़रीदने की बजाय जहाज़ के सिस्टम्स ख़रीदने आजकल की इंटरनेशनल मार्केट में जाए। तो तुर्की इसमें उसने बरतानवी रोल्स रॉयस कंपनी से भी बात की, अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी, और रूस की कंपनी है यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन, उसने भी इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की। और इस तरह तुर्कों ने, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि प्लेड स्मार्टली, उन्होंने अच्छा खेला। यानी कि अमेरिकी और बरतानवी ये नहीं चाहेंगे कि रूस तुर्की के करीब हो, इसलिए F-30 के बरक्स इस मामले में उन्होंने तुर्की से ताउन किया। मगर आप ये ना समझे कि तुर्की ने इस पर इक्तफ़ा किया है। इनकी एक अपनी कंपनी जिसका नाम TR मोटर है अपने फाइटर इंजन पर भी काम कर रही है। इस कंपनी के मालिक यानी कि शेयर होल्डर्स बीच में खुद टर्किश एयरस्पेस इंडस्ट्रीज़ है, एक और बड़ा तुर्की का एक टेक्नोलॉजिकल बिजनेस ग्रुप है BMC, और SS टेक। ये 3 कंपनियों ने मिल के एक कंपनी कायम की है और जो इसके फाइटर इंजन के डिज़ाइन पे काम कर रही है। लेकिन जब तक उन्होंने शामिल करना है उस टाइम तक तो शायद ये बन नहीं सकेगा। तो एक इंटर्म मेयर के तौर पे उन्होंने जो है वो शुरू के जहाज़ों में शायद वो बाहर का इंजन लगाएं। बल्कि जो अभी लेटेस्ट खबर है उसके तहत जो अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके साथ उसका इंजन जो है वो फाइनलाइज हो चुका है कि वही इस्तेमाल होगा। इसकी उस इंजन के ग्रुप के अलावा जो TR मोटर की मैंने बात की, उसके अलावा एक और तुर्क इंजन कंपनी है टूसास इंजन इंडस्ट्रीज़, जो कि एक्चुअली लॉकहीड मार्टिन के साथ भी पार्टनर थी जब F-35 बनाना था तुर्की ने, यानी कि उसके सब पार्ट्स बना रही थी। और अभी फ़िलहाल ये है कि वो उसके एक शेयर होल्डर्स में एक कतरी बिजनेसमैन भी है या कतरी बिजनेस ग्रुप भी है, तो एक कतर का कनेक्शन भी बीच में मौजूद है इन्वेस्टर के तौर पे। और इसमें जिस तरह ये
ٹوساس انجن انڈسٹریز ہو گئی یا اسیلسن جو ان کا الیکٹرانکس کا گروپ ہے، تو ترکی کو اس چیز سے بھی بڑا فائدہ ہوا ہے کہ F-35 کے جو سب سسٹمز اس نے بنانے تھے اس میں جو ان کو تجربہ حاصل ہوا ہے، تو اب F-35 پروگرام سے تو وہ نکل گئے تھے پہلے جو امریکن پریزیڈنٹ تھا پچھلا والا ٹرمپ، اس کی وجہ سے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں نئی امریکن ایڈمنسٹریشن کس طرح سے ترکی کے ساتھ چلتی۔ لگتا تو ایسے ہے کہ وہ ترکی کو، کیونکہ ترکی کے ساتھ بھی ان کا مفاد ہے، ترکی امپورٹنٹ نیٹو کا ممبر ہے، سب سے بڑی فوج ترکی کی، امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج جو ہے نیٹو میں وہ ترکی کی ہے، تو اس وجہ سے ترکی ایک امپورٹنٹ نیٹو کا ممبر ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ففتھ جنریشن جہازوں کا اگر صورتحال کو ہم ابھی اینالائز کریں تو حالانکہ امریکہ F-22 تو تقریباً 2005 سے پروڈیوس کر رہا ہے، جو کہ ایک ففتھ جنریشن جہاز ہی ہے، لیکن ٹوٹل 195 جہاز پروڈیوس کیے گئے ہیں، اور کیونکہ اکیلے امریکن کمپنیوں نے ہی بنایا، کوئی پارٹنرشپ نہیں تھی، جس طرح سے F-16 میں یا ابھی F-35 میں تقریباً درجن ملک انوالو ہوتے ہیں، تو اس سے کاسٹ کم ہوتی ہے اور جہاز کو پروگرام کو بھی آپ تیزی سے چلا سکتے ہیں، اور جو لو ٹیک چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑے سے آپ لو ٹیک پارٹنرس وہ اس پہ وہاں پہ اکنامیکلی ان ملکوں میں پروڈیوس ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے F-22 اتنی تعداد میں امریکہ نہیں بنا سکا کہ اس سے کوئی بڑا اثر ہو سکے ان کے فوجی آپریشنز پہ۔ بہرحال F-35 جو ہے وہ بھی 2015 سے آپریشنل ہے، دنیا کا آپ کہہ سکتے ہیں واحد پہلا جہاز ففتھ جنریشن جو اتنی بڑی تعداد میں پروڈیوس کیا گیا، ابھی 600 پلس ہیں، کچھ امریکہ کے ایلائز کے پاس اور کچھ امریکہ کے پاس، اور F-35 میں بھی امریکہ کا یہی پلان ہے کہ وہ تقریباً ان ٹوٹل 2500 تک پروڈیوس کریں گے۔ ظاہر ہے زیادہ تر ان کی اپنی ایئر فورس اور میرینز اور نیوی میں، اور کچھ اس میں سے جس طرح F-16 کے ساتھ ہوا تھا کہ ابھی 4500 سے زیادہ F-16 پروڈیوس ہو چکے ہیں، ابھی پچھلے دنوں 4500واں جہاز انہوں نے پروڈیوس کیا تھا۔ تو اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو امریکہ کے F-22 اور F-35 کے بعد پہلا ففتھ جنریشن جہاز جو رشیا بھی ایون نہیں پہلا بن سکا اس کے بعد، بلکہ چائنا تھا جس کا J-20 2017 میں انہوں نے آپریشنل کیا، اور 50 کے قریب جہاز ہیں صرف ابھی چائنا کے۔ اب لگتا ہے کہ اس دوڑ میں رشیا کو لگا کہ وہ تھوڑا پیچھے رہ رہا ہے، تو انہوں نے کوشش کی، ابھی 2020 کی 25 دسمبر کو انہوں نے Su-57 کو بھی آپریشنل کر دیا۔ تو یہ بھی، اور اس ٹائم صرف 12 Su-57 جو ہیں وہ رشیا کے آپریشنل ہیں، تو اس سے ایک اوورآل ہتھیاروں کی دوڑ کا بھی پتہ لگتا ہے کہ چائنا کتنی تیزی سے کیچ اپ کر رہا ہے کہ رشیا کو بھی اس دوڑ میں مات دے رہا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو 2005 میں F-22 بنا اور چائنا 2017 میں اس کو بنا سکا، تو ابھی بھی 10-12 سال کا ڈفرینس ہے ٹیکنالوجی کا امریکہ اور چائنا میں، کہ چائنا کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ابھی چائنا بھی ففتھ جنریشن میں بہت تیزی دکھا رہا ہے کہ اس کی پروڈکشن اپ کرے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ امریکہ کا ففتھ چھوڑ کے جو سکس جنریشن فائٹر ہے وہ پروگرام بھی کہیں جو ہے وہ امریکہ سٹارٹ نہ کر دے۔ ظاہر ہے ڈرائنگ بورڈ پہ تو امریکہ کے سکس جنریشن ہوگا، جس طرح پچھلے دنوں برٹن نے بھی اناؤنس کیا تھا سکس جنریشن فائٹر جیٹ کا، تو اس لیے ان چیزوں میں بڑی تیزی سے جو ہے کیچ اپ کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جہاں تک دوبارہ میں اسی موضوع کی طرف پہ آتا ہوں کہ جو اس جہاز کے انجن کا معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ 2017 میں اس
5th جنریشن فائٹر کی کولیبریشن میں جو برٹش ایروسپیس BAE جو کمپنی ہے وہ شروع سے ان کے ساتھ شامل تھی. جنوری 2017 میں کچھ 100 ملین پاؤنڈ کا ان کا آپس میں ایگریمنٹ بھی ہوا تھا. اس طرح رولز رائس کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ مذاکرات میں تھے کہ اس کا انجن اس میں لگائیں، لیکن فائنلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سیٹل ہو گئے ہیں اب جنرل الیکٹرک کا اس میں انجن لگانے کے لیے. تو اگر اس جہاز کی کیپیبلٹیز کو کمپیریزن میں F-35 کے دیکھا جائے تو اس میں 2 انجن لگنے ہیں. جنرل الیکٹرک F110 کے، جبکہ F-35 میں ایک ہی انجن ہے، لیکن اس کی تھرسٹ جو ہے وہ تقریباً 43,000 فل تھرسٹ ہے، 43,000 پاؤنڈ، جبکہ F110 جنرل الیکٹرک کا جو اس میں TFX میں لگے گا، اس کی فل تھرسٹ جو ہے وہ 27,000 پاؤنڈ ہے. حالانکہ 2 انجن ہوں گے تو اس طرح سے وہ کور ہو جائے گا کہ جو ان انجنز کی جو تھرسٹ اس انجن سے جو کم ہے تقریباً. پھر جہاں تک سپیڈ کا معاملہ ہے تو TFX کی میک 1.8 بتائی گئی ہے، جبکہ F-35 کی میک 1.6 ہے. یہ کوئی دیکھنے میں تو سپیڈ کچھ لوگوں کو بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے، لیکن اصل میں میک جو جہاز کی ڈاگ فائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً میک 1 اور میک 1.5 کے درمیان ہوتی ہے. اس لیے میک 2 کو پہنچنا کوئی اتنا لازمی چیز نہیں ہے، اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی. جس طرح JF-17 میں بھی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ میک 1.6 ہے. تو اس وجہ سے سپیڈ کو اس نظر سے ایکسپرٹس دیکھتے ہیں. پھر سروس سیلنگ یعنی کہ جہاز کتنی اونچائی تک اڑ سکتا ہے، TFX کی 55,000 فیٹ ہے اور F-35 کی 50,000 فیٹ. کامبیٹ ریڈیس بھی تقریباً 1,000-1,500 کلومیٹر کے درمیان ہے دونوں کا. میکس ٹیک آف ویٹ یعنی کہ فلی جہاز جب لوڈڈ ہو تو کتنا وزن اس کا ہوتا ہے، TFX کا 27,000 ہے اور F-35 کا 37,000 kg. یہ ایک بڑا فرق ہے. ونگ سپین بھی TFX کا کافی زیادہ ہے، 14 میٹر بتایا گیا ہے، جبکہ F-35 کا صرف 11 میٹر ہے. ونگ ایریا TFX کا بہت زیادہ ہے، تقریباً 60 میٹر سکوائر، جبکہ F-35 کا صرف 43 میٹر سکوائر ہے. لینتھ میں بھی اچھا خاصا فرق ہے کہ تقریباً 68 فیٹ بتائی گئی ہے اس TFX کی، جبکہ F-35 کی صرف 51.4 فیٹ ہے. یعنی کہ رفلی معراج جتنی لینتھ کا ہے F-35 جو ہے. معراج کی بھی تقریباً 49 فیٹ، معراج 3 کی بات کر رہا ہوں، معراج 3 کی لینتھ تقریباً 49 فیٹ تھی. باقی اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ظاہر ہے ایسا ریڈار ہوگا جو ایسلسن کمپنی ہے ترکی کی، اس کے وانکس ہوں گے، اور اس میں میرے خیال سے کوئی ترکی کو مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کروز میزائل ہوں، کیونکہ F-35 کے لیے بھی یہ میزائل انڈر ڈیولپمنٹ تھے. SOM ایک ان کا کروز میزائل ہے جس کے مختلف ورژنز ہیں. یہ اس پہ لگے گا، لیزر گائیڈڈ بامز لگیں گے، اور ٹرکی کے اپنے شارٹ رینج اور BVR ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں. لانگ رینج BVR کے طور پہ اس میں MBDA کا میٹیور لگے گا جس کی 300 کلومیٹر تقریباً رینج ہے. تو MBDA جو ہے وہ بیسیکلی یورپ کا ایک کنسورشیم ہے، مختلف یورپین ملکوں کا، 2-3 اس میں ملک ہیں جو مل کے یہ کمپنی اس کو اون کرتے ہیں. جو اس کی اب آخر میں جو اس کی ٹائم لائن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تھوڑی سی آگے بھی ہوئی ہے شاید انہیں انجن کی نیگوسیشنز کی وجہ سے، اور جو ترکی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو اوپر نیچے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پروٹوٹائپ اس کی 2023 میں ایکسپیکٹڈ ہے. فرسٹ فلائٹ
پہلے 2023 میں تھی لیکن اب 2025 پہ چلی گئی ہے. اس طرح انڈکشن ڈیٹ بھی پہلے اس کی 2024 تھی، اب 2028 پہ چلی گئی ہے. اس کی ریزن یہی معلوم ہوتی ہے کہ جو مختلف ٹیکنالوجیز میں ہرڈلز ہیں، ٹرکی کو مختلف رکاوٹیں ہیں. تو میرا تو اس بارے میں یہی خیال ہے کہ ترکی کو، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ترکی نے ملیشیا کو جوائنٹ وینچر کی اس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی. میرے خیال سے ترکی کو بھی امریکن ماڈل دیکھنا چاہیے کہ جتنے ملکوں کو شامل کر سکے، خاص طور پہ ملیشیا جیسے ملکوں کو، ایون پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملک بھی، اور نہیں تو اگر ٹیکنالوجیکلی اتنا نہیں تو انویسٹر کے طور پہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ پروگرام کی کاسٹ کو نیچے لایا جا سکے اور اکنامیکل قسم کے ایسے جہاز بنائے جائیں جو ترکی بڑی تعداد میں بیچ کے اس پروگرام کو کامیاب بھی کر سکے. اب میرا تو خیال یہ ہے کہ ملیشیا اور پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ بھی اسی طرح اکیلے سے اپنا پروگرام جاری رکھیں گے تو کتنی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ان تینوں ملکوں کو بیٹھنا چاہیے اور پارٹنرز ڈھونڈنے چاہیے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا اور لائک، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. ٹیک کیئر.